अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, लेकिन कुछ हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से और कुछ दूसरे मुल्कों की ज़ाती मफाद की वजह से हम स्टिल तरक्की पजीर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे क्या इक़दामात किए जाएँ कि हम इन पाबंदियों से निकल हकीकत में हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बन सकें। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो सियासी रहनुमा भी हैं और वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, जनाब आलमगीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा आलमगीर साहब, ये बताएं कि हुकूमत का ये कहना है कि हमने सियासी जो माशी एक अबतरी फैली हुई थी, जो इंतशार था, हम उसको मतलब उस इंतशार को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो आपको ये उनका जो दावा है उसमें किस हद तक सदाकत नज़र आती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज मुझे ये मौका दिया है। देखिए, इंतशार इस वक्त जो बनाई गई है वो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की या जो इनके सहूलतकार है उन्होंने ख़ुद बनाई है। और अब ये देखिए कि इस वक्त यानी 1 साल से जब से ये टर्माइल शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है वो 24-25 करोड़ आवाम है। महंगाई की वजह से लोग यानी इस वक्त ज़िंदगी के ग़ज़ाबों से जना में दुचार है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त पाकिस्तानी आवाम का, वो महंगाई है। और हुकूमत का ये कहना है कि हमने तो सियासी और जो माशी जो अबतरी फैली हुई थी उसको बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। और देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत या जो उनकी जो मीडिया आउटलेट्स है, जो उनके पैड है, वो तो यकीनन एक आम या जो इनोसेंट माइंड्स है उनको मुतासर करने के लिए ज़ाहिर है वो अपने हक़ में इस किस्म के बयानात या इस किस्म का जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है वो तो मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अभी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये 24-25 करोड़ आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में इन्होंने बजट अनाउंस किया और बजट में 30-35% जो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सैलरीज़ में उनको उनका इजाफ़ा किया गया है। देखिए, ये भी एक मैं समझता हूँ कि अल्फाज का गोरख धंधा है। हमारी जो नेशनल एक्सचेकर है यानी खूनी ख़जाना जो है वो इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास ख़जाने में पैसे ही नहीं हैं। फिर जो उन्होंने ऐलानात किए हैं जो पैकेज मतलब माली खसारे में हैं। फिर आप ये देखें कि 151 बिलियन जो उन्होंने पावर सेक्टर में जो सब्सिडी दी है पूरे पाकिस्तान में, और कराची के लिए उन्होंने अलग पैकेज रखा हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए कि ताकि जो यूनिफॉर्म रेट हो बिजली के पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कराची में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं ना, यूनिट के बिजली के मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए जो उन्होंने पैकेजेस दिए हैं वो मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये जो ना ये अल्फाज का गोरख धंधा है। ख़जाना खाली है, इनके पास बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त मुल्क का जो है ना जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है वो ये जो कैलकुलेशंस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो बजट अनाउंस किया है और फिर जो उन्होंने जो फ़ंड मुख्तस किया है, तरक्याती पैकेजेस जो उन्होंने मुख्तस किया है, ये मुमकिन ही नहीं है। और मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बजट को बहरहाल उन्होंने पेश तो किया है और अब हुकूमत की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बजट उन्होंने पेश कर दिया है, अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। जो एक अफरा तफरी है, एक बेचैनी है, एक गैर यकीनी वाली सूरत हाल के है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क को मज़ीद नुकसान बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन कराएँ। और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत में आता है उनको हुकूमत करने दिया जाए। और उस हुकूमत की ये तरजीहात होने चाहिए कि जो 1-1.5 साल में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, उस नुकसान को बहाल करने के लिए
مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کا تو اعتماد آپ کا بحال کیا کرنے کے کہنا لیے. ہے کہ حکومت صرف یہ امپریشن دے رہی ہے کہ ہم نے سارا کچھ کنٹرول کر لیا ہے، نہیں تو ایسی اس میں صداقت نہیں ہے؟ یہ جسٹ امپریشن ہے. یہ مجھے اور آپ کو یا میرے اور آپ جیسے اور جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آنے والا وقت جب یہ آئے گا، پھر منی بجٹ آئے گا، پھر چیزوں کی قیمتیں آپ کو جو ہے نا تنخواہ میں اگر 7,000 یا 8,000 یا 5,000 روپے آپ کو دیا ہے، انہوں نے آپ کی سیلری بڑھائی ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اشیاء خرد و نوش کی چیزوں میں کی قیمت میں جو ہے نا حوصلہ با اضافہ ہوگا. اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حالات ان سے کنٹرول ہوں گے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو 2021 کا جو بجٹ آیا تھا اور ابھی یہ جو ریسنٹلی بجٹ آیا ہے 2023 کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا بجٹ بہتر ہے؟ دیکھیں وہ سب 2021 کا جو بجٹ تھا پی ٹی آئی کی کہا جاتا ہے کہ پچھلی جو حکومتوں کا جو بجٹ تھا وہ کافی اچھے طریقے سے مطلب ملک کو سنبھال رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کے دور میں بہت زیادہ ابتری پھیلی. اصل میں اس بجٹ میں تھوڑا سا میڈم آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ 3-3.5 سالہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ اصل میں آرٹیفیشل بجٹ نہیں تھے، وہ مطلب حقائق پر مبنی بجٹ تھے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ وہ لارجر انٹرسٹ میں دیکھتے تھے. یہ جو ابھی انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے یہ آرٹیفیشل بجٹ ہے. یہ آنے چونکہ آگے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہے، الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو یقیناً الیکشن سے پہلے یہ آرٹیفیشلی بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بھی نیچے لے کے آئیں گے اور عوام کو ریلیف بھی دیں گے، لیکن یہ ہوگا وقتی طور پہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ جی ہم چونکہ عوام کے بڑے خیرخواہ ہے، عوام کے جو دکھ اور درد ہے، یہ جو مشکلات ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہی ہم دن بھر رات بھر جو ہے نا سرتور کوشش کریں. تو آنے والے وقت میں اس قسم کے جو ہے نا چیزیں آپ دیکھیں گے الیکشن میں آنے کے لیے اور اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بھی کم کریں گے، اور این ممکن ہے کہ یہ جو پیٹرول وغیرہ کے جو پرائسز ہے وہ بھی کم کریں گے، لیکن یہ ہوگا سب کچھ آرٹیفیشل جو ہے نا، یہ وقتی طور پہ لوگوں کو دکھاوا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے روس سے تیل منگوایا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے پیٹرول کی تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ویسے ہی مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹرول منگوانے کی وجہ سے کوئی قیمتوں میں کوئی ہوگا، مہنگائی میں کمی آئے گی؟ دیکھیں جی یہ تو میڈم اگر آپ یاد کریں کہ اس کے لیے عمران خان خود رشیا گیا تھا جب وہ حکومت میں تھے، اور عمران خان کی بھی اصل میں کوشش یہ تھی کہ رشیا سے ہم سستا تیل لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آزاد حکومتیں یا آزاد جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا جو سینٹرل ایک وہ ہوتا ہے نا، وہ مطلب اپنے وہ جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اپنے عوام کے مفادات میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا فیصلے کریں نا. مطلب اس میں عمران خان جو گیا تھا وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں جو تیلوں کی قیمتیں ہے جس پہ ہم عالمی منڈی سے ہم قیمتیں تیل حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے، اور مہنگا یہ ہے کہ پھر اس سے ہماری باقی چیزیں جو ہے نا وہ بھی ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. تو یہ اصل میں عمران خان کیا تھا، اور عمران خان کا ہی معاہدہ تھا جو آج کل یہ حکومت تھا اس پہ اپنے بغل بجا رہے کہ جی ہم نے رشیا سے تیل جو ہے نا سستی ریٹ پہ تیل پاکستان میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان رشیا گیا تھا اور اس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں جب رشیا گیا تھا تو میں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بالکل یہ دورہ ہونا چاہیے، اور جب اس کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے انکار کر دیا تھا کہ نہیں جی عمران خان تو گیا تھا. اور اس وقت پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین پہ رشیا کی طرف سے حملہ ہوا تھا، یہ وہی ٹائم تھا جس پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ کہتی تھی کہ آپ اس کی مذمت کریں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ رشیا اور یوکرین کا انٹرنل وہ ہے، اس پہ ہمارا موقف جو ہے نا مطلب
بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک وہ بنایا گیا کہ جی اس پہ تو امریکہ بھی بڑا ناراض ہو گیا ہے, یعنی امریکہ کی ناراضگی ہم نے مول لی ہے. اب جب یہ حکومت وہاں وہ گئی ہے اور وہی تیل کا جو ہے نا وہ سارا وہ کر رہے ہیں, تیل آ رہی ہے, تو اب آپ کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ جی یہ جو آپ رشیا کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں تیل کی, اس پہ امریکہ کی ناراضگی کا جو ہے نا کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت یہی تاثر دیا جا رہا تھا جنرلی کہ یہ جو رشیا کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں نا, اس پہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا عالمگیر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کل کے, آپ سماجی اور مطلب سوشلی حالات آپ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ مطلب وہ بھی جابس کی کمی ہے, نوکریاں نہیں مل رہی ان کو, مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا کرنا چاہیے, ایسے اقدامات کرنے, کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہیں, تو ان کے لیے کوئی حکومت اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پر جو تعلیمی اداروں سے ڈگری لے کے فارغ ہو رہے ہیں جی, وہ مطلب یہ ایک وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم نے گھر پہ ہی بیٹھنا تھا تو پھر یہ ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. جی. اس وقت حکومت کو یا جو بھی حکومت ہو, میرے خیال میں سب سے پہلے اسی پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے ان کا جو پوٹینشل ہے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کو اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پھر جب ایجوکیشن کے بعد, ڈگری حاصل کرنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو بہت سارے نوجوان جو ہوتے ہیں نا ان سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر مختلف قسم کی ایسی جو نا تنظیموں کو جوائن کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے, ملک جس کی وجہ سے ڈسٹیبلائز ہو جاتا ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سوال ہے. اور یہ جو ہمارے عموماً کوئی ملک میں کوئی اعلان نہ کرے, کوئی جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے اکٹھا ہونا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا ہماری ایک یونانیمس ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس ایریڈیکیشن کے لیے سب سے پہلے جو کور ایشو ہے ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ کور ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اور ان کے پوٹینشل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں نا, ضروری نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہی کوئی جاب اپرچونیٹیز ہو یا ہم ان کو روزگار دیں. اس کے لیے ہمیں باہر کی دنیا کے ساتھ مطلب ایگریمنٹ ہونے چاہیے. اور بہت سارے باہر کے ممالک ہیں جن میں پاکستانیوں کے جو ہے نا جو لیبر پاور ہوتی ہے, لیبر کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ان ممالک میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو ان ممالک میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں روزگار حاصل کر سکے. اور پھر وہ جو ریمیٹنس ہے, جو مدر پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, ان کا ہمارے جو نیشنل اکانومی ہے اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں عالمگیر صاحب کہ آج کل کی جو پی ٹی آئی کی صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبل ہونے میں کے لیے کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت پہلے سے بھی زیادہ اسٹیبل ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک مشکل وقت آیا نا, کیونکہ اصل میں پارٹی کارکنوں کا یا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے مشکل وقت میں. ابھی یہ کلینزنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی زبردست قسم کی, یعنی جو ابن الوقت یا مفاد پرست لوگ تھے, یا جو مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پہ جو لوگ گئے ہوئے تھے یا ان کو بھیجا گیا تھا, ان کی صفائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آئیں گے پی ٹی آئی میں نظریاتی لوگ, اور نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر پارٹی کو بہت ہی مشکل حالات میں بھی پارٹی کو نہیں چھوڑتے ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار رہا ہونے کے بعد اس گرمی میں بھی وہ جیلوں کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو منفی پروپیگنڈا ہے مخالفین کا, یا جو پیڈ جرنلسٹ ہے جن کو
پیسہ لگایا گیا ہے وہ ان کو یہ بیانیہ کے لیے دینے کے لیے کہ جی آپ چونکہ پی ٹی آئی سے بہت لوگ چلے گئے ہیں, پی ٹی آئی بہت کمزور ہو گئی ہے, حالانکہ پی ٹی آئی بہت مضبوط ہو گئی ہے. جنرل سروے اگر آپ کے یہ جو میڈیا کے ہم دیکھتے رہتے ہیں نا, یہ جنرل پبلک میں جب جاتے ہیں, جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ جو ابن الوقت یا جو ڈیپوٹیشن کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے چلے جانے کے بعد پی ٹی آئی کمزور ہو گئی. دوسری یہ کہ پی ٹی آئی کی الیکشن میں جب الیکشن ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی اسٹرانگلی اپنی جو کمپین ہے اس کو چلا سکے گی, دیکھیں سکسیسفل ہوگی؟ وہ بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر دھاندلی نہیں ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہمیں سننے میں آ رہا ہے یا سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا میڈیا کے تھرو ہمیں یہ سارا ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ اس حکومت نے اور ان کے سہولتکاروں نے یہ پورا پلاننگ کی ہے, آلریڈی صندوق تیار کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے حلقوں میں کس طرح کے جناب کی دھاندلی کرنی ہے. اور مجھے ایک بڑے باخبر ذرائع سے ایک دن ایک بندے نے مجھے بتایا کہ 80 سیٹس جو ہے نا ان پہ ان کا پورا پروگرام ہے کہ دھاندلی کرانی ہے اور 80 سیٹ جو ہے نا مختلف حلقوں سے نکالنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن مہم میں اگر پی ٹی آئی کے ورکر یا ان کے ووٹر یا سپورٹر جو ہے نا وہ ہر پولنگ اسٹیشن کا سنجیدگی سے اور ذمہ داری کے ساتھ وہ وہاں اپنی ڈیوٹی نبھائے اور نگرانی کرے, تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا 2/3 میجارٹی جو ہے نا, یہ میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کے بارے میں تو یہ عام سنتے ہیں میڈیا میں بھی کہ اگر وہ کسی کمبے کو بھی وہ لگائے نا کتبہ کہ جی یہ آپ کا اس حلقے کا نمائندہ ہے, تو لوگوں نے اس کمبے کو بھی ووٹ دینا ہے. مطلب اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا عالمگیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی تشکیل دی گئی ہے, کیا یہ تحریک انصاف کی مخالفت میں بنائی گئی ہے؟ اس کی کیا حقیقت اور صداقت ہے؟ یہ اصل میں جو اس کی صداقت یہ ہے کہ اس میں جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ نون کو بھی جو نا اس چیز کو بڑا اس نے وہ کیا ہے, سیریس لیا ہوا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون تو یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ ہوگی تو وہ لوگ سارے مسلم لیگ نون میں آئیں گے, اور وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چونکہ نیکسٹ حکومت میں ہم نے ہی آنا ہے. لیکن وہ زرداری بھی وہاں پنجاب میں بیٹھ کے اس نے ڈیرے لگائے ہیں, اور زرداری بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جب کہوں گا تو الیکشن ہوں گے, اور زرداری یہ بھی کہتے ہیں کہ میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں بلاول کو. اور پھر یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا جو حربہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ نہیں دیتے ہیں نا, وہ مختلف پارٹیوں کو تھوڑا تھوڑا مینڈیٹ دے کے تاکہ وہ پھر آنے والے وقت میں جب وہ حکومت بناتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے دردسر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا ابھی یہ جو موجودہ وہ ہے آرمی چیف ہے, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ 3 سال تو اس کے آلریڈی رہتے ہیں, اور آنے والے الیکشن میں وہ ایسا سیٹ اپ مرغوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آنے والے 3 سال جب میں ایکسٹینشن لوں تو یہ خوشی خوشی جو ہے نا مجھے 3 سال اور بھی دے. لیکن یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جب تک ڈٹا ہوا ہے, عمران خان کی اس وقت جو ڈٹ گیا ہے, یعنی اس نے کہا کہ نہ میں موت سے ڈرتا ہوں نہ میں جیل سے ڈرتا ہوں. ماضی میں عموماً یہاں لیڈر جو ہوتے ہیں نا, باہر تھوڑی سی سختی آ جاتی تھی نا تو وہ باہر کے ملک کو ترجیح دیتے تھے. آپ میں کئی لیڈروں کا بتا سکتے ہوں کہ نواز شریف اٹک قلعے سے سیدھا پھر وہ سعودی عرب گیا. زرداری جب پریزیڈنٹ تھا اس نے آرمی کے خلاف تھوڑی سی لب کشائی کی تھی تو وہ دبئی میں جا کے بیٹھ گیا تھا, بے نظیر چلی گئی تھی. اور مطلب یہ ہے کہ ایک واحد لیڈر ہے وہ ہے عمران خان, جو ڈٹ گیا اور وہ کہتا ہے کہ ماں نہ بیرونی دنیا میں میرے کوئی جائیدادیں ہیں, میں نے اسی پاکستان میں میں نے مرنا ہے, جینا ہے, مرنا ہے, اور میں موت کو ترجیح دوں گا, جیل کو ترجیح دوں گا, لیکن میں غلامی ان کی قبول نہیں کروں گا اور ان کے سامنے میں نہیں جھکوں گا. اچھا خان صاحب, لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ابھی میرا جو میسج ہے, جنرل جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ میں آنے والے وقت میں میرا پروگرام ہے پی ٹی آئی کو جوائن کرنا, اور پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس مافیا سے اور ان کے سہولتکاروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے
یہ بات بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ہم نے ہر ووٹر نے اور ہر شہری نے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان سے ہم نے انتقام لینا ہے اور ان سے ہم نے آزادی حاصل کرنی. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. بڑی مہربانی. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عالمگیر صاحب سے ہم نے بات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہو کے اور سچے پاکستانی بن کے اگر اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو یہی اس کی خوشحالی اور ترقی کا راز ہے. اسی بات کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.